बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, हमारे इन वीडियोज़ का मकसद सिर्फ आगाही है। जो बातिल अक़ाइद और बातिल नज़रियात है, न तो इससे किसी किस्म की फ़िरक़वारियत मकसूद है और न हमारे मिजाज इस चीज़ की इजाज़त देती है, लेकिन जो फितना परवर ग्रोह हैं, मसलके हैं, उनकी निशानदही और वजाहत ज़रूरी है। हम अपनी पहले काफ़ी वीडियोज़ में इस बात का इजहार कर चुके, शिया मसलक के हवाले से और जो तहफ़्फ़ुज़ नामूस सहाबा के हवाले से जो बिल पास हुआ, उसके हवाले से शिया हज़रात ने उस पर अपना रद्द-ए-अमल दिया। हमने उनके जवाब में कुछ वीडियोज़ बनाए। आज हम आपको अहले तशय्युअ के अक़ाइद और नज़रियात और सहाबा के बारे में उनकी क्या राय है, इस हवाले से तो बात नहीं करेंगे, लेकिन जब से ये फ़िरक़ा मारिज़ वजूद में आया है और मुसलमानों के अंदर घुसा है, उससे लेकर मौजूदा ज़माने तक इस पर एक सरसरी नज़र डालते हैं कि इस फ़िरक़े ने मुसलमानों को क्या दिया है और मुसलमानों से क्या छीना है। तो ये बात तो हर मुसलमान जानता है कि जब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कि खिलाफत का आखिरी ज़माना था, तो उस दौरान में कुछ हालात ऐसे पैदा हो गए कि मुसलमानों में इज़्तिराब पैदा हुआ। नई नस्ल आ गई थी जिन्होंने कुछ मसाइल को बुनियाद बनाकर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़िलाफ़ बलवा कर दिया। ये तो एक तारीख़ी हकीकत है, किसी से न तो पोशीदा है और न छुपी हुई है, लेकिन इस बलवे का और इस एहतिजाज से लेकर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत तक इसका जो सरगना था और इस तहरीक को और इस बगावत को उभारने वाला जो बंदा था, उसका नाम था अब्दुल्ला इब्न सबा। ये यमनी यहूदी था और इसने ये बलवा करवाया था। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद एक तसलसल चला, बल्कि मैं कहता हूँ कि इससे भी पहले ये जो अबू लुलू फ़ैरूज़ था, जिसने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया, ये भी इस शिय्यत का एक आदमी था जो मजूसियों का जासूस था और उसने हज़रत उमर को शहीद किया। आज का जो शिया है, बहुत सारे फ़िरक़े बल्कि अक्सर शिया इसको हीरो के तौर पर याद करते हैं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद वाक़यात का एक तसलसल है, जिसमें मुसलमानों पर बेतहाशा मज़ालिम किए गए और जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़िलाफ़ जिन लोगों ने बगावत की, अहले तशय्युअ उनको मुजाहिदीन समझते हैं, मुसलमानों के नीक लोग और सालेह लोग समझते हैं। जंगी जमल और जंगी सफ़ीन इन्हीं शियों ने करवाए, सहाबा के दरमियान में जंग करवाए। फिर तलहा और ज़ुबैर को कत्ल भी सबाई ग्रोह ने किया। तीसरे नंबर पर नहरवान की जंग में हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के ख़िलाफ़ जो लोग लड़े, वो यही लोग थे, यानी अब्दुल्ला इब्न सबा के ग्रोह के लोग थे और यही जो अपने आप को उससे पहले शिया कहते थे, उसके बाद खारजी हो गए। पाँचवें नंबर पर जो इब्न मुलजिम था, जिसने हज़रत अली करमल्लाहु वजहू को शहीद किया, ये कट्टर शिया था और तारीख़ में ये उन बलवायों में था जो मिस्र से आए हुए थे। इसी तरह
حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں صلح ہوئی، تو یہ شیعہ تھے جنہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قیام گاہ تھا وہاں پر داخل ہو کر اس کے مال لوٹا، اس پر حملہ کیا، اس کو زخمی کیا۔ 7ویں نمبر پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے عرصہ بعد وہ لوگ جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بلایا تھا اور پھر اس کا ساتھ نہیں دیا بلکہ اس کے خلاف لڑے، یہ سب شیعہ تھے۔ انہوں نے توبہ کیا اور توبہ کر کے اپنے آپ کو توابین کہنے لگے، اور پھر اس مقدمے کے آڑ میں کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لیں گے، لاکھوں مسلمانوں کو انہوں نے قتل کیا، لاکھوں مسلمانوں کو۔ اور جو لوگ اس زمانے میں سب سے بڑے سرغنہ تھے شیعوں کے، وہ سلیمان ابن سرد خزائی بنو خزاع کا تھا، مصیب ابن نخبہ فزاری بنو فزارہ کا تھا، عبداللہ ابن سعد ازدی بنو ازد کا تھا، اور عبداللہ ابن وال تمیم بنو تمیم کا تھا، رفاع ابن شداد۔ یہ 5 بندے وہ تھے جو اپنے پیروکاروں کے ساتھ توبہ ہوئے اور پھر اپنے آپ کو توابین کہنے لگے۔ اور یہی وہ شیعہ ہیں جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی غداری کیا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کوفہ انہوں نے بلایا، اور بعد میں ہزاروں مسلمانوں کو انہوں نے شہید کیا کہ ہم حضرت حسین کا بدلہ لے رہے ہیں۔ 8ویں نمبر پر یہ جو مختار ثقفی تھا، مختار ابن عبید ثقفی، یہ کٹر شیعہ تھا۔ پہلے اس طرح ہوا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ گرفتار کر کے دشمن کے حوالے کرنا چاہتا تھا، بعد میں یہ انہی کے نام پر، اہل بیت کے نام پر اس نے نعرہ بلند کیا اور لاکھوں مسلمانوں کو اس نے شہید کیا، اس بنیاد پر کہ یہ اہل بیت کے ساتھ بغض رکھتے ہیں۔ 9ویں نمبر پر یہ حضرت زید شہید بن علی زین العابدین، یعنی حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا جو صاحبزادہ تھا، اس کے ساتھ اس کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کیا شیعوں نے۔ 70,000 کا لشکر اس نے تیار کیا، تو یہ کہنے لگے کہ ہم اس وقت جنگ کریں گے جب آپ شیخین یعنی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تبرہ کریں گے۔ تو اس نے کہا وہ تو ہمارے بزرگ ہیں، ہمیں ان کے خلاف کسی قسم کا تبرہ نہیں کرتا، تو یہ اس کو چھوڑ کر چلے گئے۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو رافضی ہے، انہوں نے رفض کیا ہے، یعنی میرے بیعت کرنے کے بعد بیعت کو توڑ دیا ہے۔ اس کے بعد ان کو رافضی کہا جانے لگا، اور یہ اسی بزرگ کے وجہ سے جس کے انہوں نے بیعت کی اور پھر جو ہے توڑ دیا۔ ایسا ہوا کہ بنو امیہ کے خلاف انہوں نے تحریک چلائی بنو عباس کے ساتھ مل کر۔ جب تحریک چلائی تو اس تحریک میں جو سب سے مضبوط آدمی تھا جس نے تحریک کا بہت مین کردار ادا کیا، وہ ابو مسلم خراسانی تھا۔ اس ابو مسلم خراسانی کے ساتھ اس وسط ایشیا کے علاقے سے ہزاروں لوگ گئے تھے، سنی بھی گئے تھے، شیعہ تو تھے ہی تھے، کچھ مجوسی تھے۔ تو وہاں جا کر جو واقع اہل بیت کے ساتھ یعنی جو شیعہ تھے، وہ ان کے ساتھ انہوں نے بنو امیہ کے جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کو قتل کیا، اور جو عام لوگ تھے انہوں نے عام لوگوں کو قتل کیا، لیکن جو مجوسی ان کے ساتھ گئے ہوئے تھے مسلمانوں کے لباس میں، انہوں نے بے گناہ مسلمانوں کو بے دریغ قتل کیا۔ اور جس بندے کے ساتھ ابو مسلم خراسانی نے تعاون کیا وہ بنو عباس کا پہلا خلیفہ ہے، امیر المومنین ہے، اور اس کو یعنی صفح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ صفح کا معنی ہوتا ہے خون بہانے والا آدمی۔ اس نے اتنے مسلمانوں کو قتل کیا، صرف بنو امیہ کو نہیں بلکہ عام مسلمانوں کا قتل عام کیا۔
تو یہ شیعوں کی کارستانی تھی۔ ابو مسلم خراسانی جو تھا کٹر شیعہ تھا۔ اس کے بعد بنو بوہیا، انہوں نے لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا۔ شکر ہے کہ اس وقت یہ سلجوقی سلطنت کچھ مضبوط تھی جنہوں نے ان کو تھوڑا سا روکا، ورنہ یہ پورے عالم اسلام کو فنا کر کے رکھ دیتے۔ اسی طرح اسماعیلہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو حسن بن سبا کے پیروکار تھے اور بعد میں اسماعیلہ کہنے لگے، تو ان کو باطنی بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو قتل کیا اور اتنے قیمتی مسلمانوں کے بڑے بڑے اساسوں کو انہوں نے قتل کر دیا، بڑے بڑے علماء کو، بڑے بڑے محدثین کو، بڑے بڑے قضات کو، بڑے بڑے مفتیوں کو، بڑے بڑے عہدیداروں سائنسدانوں کو انہوں نے قتل کر دیا۔ یہ بھی شیعہ تھے۔ ہلاکو خان کے ساتھ جب بغداد کے قریب وہ آیا تو جس بندے نے سازش کی اور بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، وہ آدمی بھی شیعہ تھا۔ 16 لاکھ مسلمانوں کو قتل کر دیا بغداد۔ پھر یہ جو تیمور لنگ تھا، یہاں پر بایزید یلدرم یورپ کے اندر گھس چکا تھا۔ اگر بایزید یلدرم اسی طرح چلتا رہتا تو آج یورپ نہ ہوتا، یہ سارے ترکی اور مسلمانوں کے ممالک ہوتے، لیکن پیچھے سے تیمور لنگ نے اس کے عین دارالخلافہ پر حملہ کر دیا اور اس کو یورپ سے روک دیا۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ تیمور لنگ بھی شیعہ تھا۔ اس کے بعد یہ جو ایران کا یہ اسماعیل صفوی، ایک طرف سے خلافت عثمانیہ مضبوط ہو رہی تھی اور اسلام پھیل رہا تھا، پیچھے سے اسماعیل صفوی نے ایران اور ملحقہ علاقوں میں لاکھوں مسلمانوں کو قتل کر دیا۔ اسی طرح آپ نادر شاہ کو لے لیں جس نے دہلی کو اجاڑ کے رکھ دیا اپنے تاوان کے باوجود۔ نجف خان کو لے لیجئے۔ یہ سلسلہ ہنوز جاری ہے۔ شکر ہے اس میں جو فاطمین مصر تھے انہوں نے کتنے لوگوں کو قتل کر دیا، کرامتہ تھے انہوں نے کتنے لوگوں کو قتل کر دیا، ان کا تو شمار تاریخ میں نہیں۔ اب اتنے سارے مسلمانوں کو صرف کے صرف اپنے مذموم اور اپنے جو ہے گھناؤنے مقاصد کے لیے انہوں نے قتل کر دیا۔ شکر ہے کہ کسی ملک میں ان کا باقاعدہ حکومت نہیں آئی، لیکن ماضی قریب میں ان کا جب انقلاب ایران میں خمینی نے اقتدار سنبھالا اور وہاں سے لے کر آج تک مسلمانوں کے مقتولین کی تعداد کا بھی کسی کو اندازہ نہیں۔ پھر انگریزوں کا ساتھ دے کر، انگریزوں کی چاپلوسی کر کے میر جعفر اور میر صادق ان لوگوں نے جو مسلمانوں کو نقصان پہنچایا وہ اپنی جگہ الگ ہے۔ اس کے بعد جو انفرادی طور پر طاق کر کر کے انہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا اس کا تو شمار ہی نہیں ہے۔ یہ جا کر پاکستان میں، پاکستان کی آزادی کے بعد کتنے علماء کو، کتنے محدثین کو، کتنے صوفیاء کرام کو، کیسے کیسے لوگوں کو انہوں نے شہید کیا۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ ابتدا سے مسلمانوں کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں۔ شکر ہے کسی مضبوط ملک میں مضبوط طریقے پر پہلے ان کی حکومتیں نہیں آئی تھی۔ آج کل جو مسلمان ممالک جو مظلوم اور مقہور اور تباہلی کا شکار ہے، تو ان میں جتنا کردار یہودیوں نے ادا کیا اتنا کردار اس یہودی پیداوار فرقے نے ادا کیا ہے۔ طریقے واردات ان دونوں کا بالکل سیم ٹو سیم برابر ہے۔ اس کا طریقے واردات بھی وہ ہر مصیبت میں پیچھے چھپ کر وار کرتا ہے، یہی ان کا طریقہ بھی ہے۔ یہ ہمیشہ مسلمانوں کے اور سنی حکمرانوں کے آڑ میں جا کر وار کرتے ہیں، اور پاکستان میں اور اب موجودہ دنیا میں بھی یہ اسی طریقے پر وار کرتے ہیں، کبھی ایک نعرہ لگا کر، کبھی اتحاد کا نعرہ لگا کر، کبھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر۔ یہ سارا سلسلہ ہنوز جاری ہے۔ اس فرقے کا اسلام الگ ہے، کلمہ الگ ہے، اذان الگ ہے، سب کچھ الگ ہے، ما سوائے یہ کہ یہ دعوی اسلام کا کرتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کے لباس کے اندر چھپاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر اس طرح کے
دجالی لوگوں سے اور دجالی فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔